के बाद सूरह अंबिया वाक़ होती है। सूरतुल अंबिया ये भी मक्की सूरत है और क़याम मक्का के इब्तिदाई ज़मानों में ये सूरतें नाजिल हुई। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हज़र के साथी भी थे और ये कि इब्तिदाई ईमान लाने वालों में से थे और अव्वलीन उम्र से इन्होंने ज़माने इस्लाम के अव्वल से अपने आप को हुसूल इल्म तहसील इल्म के लिए फारिग कर रखा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। वो फरमाते हैं इन सूरतों के बारे में कि सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तोहा और सूरह अंबिया ये 4 सूरतें मेरी इब्तिदाई कमाई में से हैं, मेरी इब्तिदाई कमाई में से हैं। जैसे कोई कमाने वाला, कोई कारोबार करने वाला, कोई दुकान करने वाला, वो कहता है पहले पहल मैंने ये सौदा किया था, पहले पहल मैंने ये मुनाफा कमाया था, तो उसे वो याद रहता है। इसी तरह से वो लोग जो दीन के इल्म से वाबस्ता होते हैं उनकी कमाई तो दीन का इल्म है। तो हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहता था और इब्तिदाई ज़माने में मैंने ये 4 सूरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्स की। अब इसमें बात सूरतें ऐसी हैं जिसके कुछ कुछ अज्जा वो हैं जिनका शान नुज़ूल माबाद का है। तो जैसे कि अर्ज किया गया था, मुफस्सिरीन ने इस बात को बयान किया है कि बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि बाज़ आयात बाद नाजिल होती हैं और बाज़ पहले हुआ करती हैं। तो अक्सरियत की बुनियाद पे कि अक्सर आयात कब की हैं उस पर उस तरह से हुक्म लगाया जाता है। तो सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तोहा और सूरह अंबिया इन 4 सूरतों का अक्सर हिस्सा वो था जो अव्वलीन ज़माने में नाजिल हुआ। फरमाते हैं कि मेरी अव्वलीन कदीम ज़माने की कमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम। सूरह अंबिया का आगाज चौंका देने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि करीब आ गया लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त। वहुम फी गफलतिन मोरिज़ून और ये लोग अब तक गफलत में पड़े हुए हैं, इनका हाल ये है कि गाफिल हैं। अरबों के यहाँ ये तरीका भी था कि कोई अगर खतीब खड़ा होता खुतबा कहने के लिए तो तमहीद बांधे बगैर अगर कोई मुतवज्जे करना चाहता और कोई ख़ास बात की तरफ किसी जंग की खबर देना चाहता तो बगैर तमहीद बांधे हुए एक ज़ोरदार बात कहता और कहता कि लोगों तुम पर तो हमला हो गया है। उसी अंदाज को फिर चौंकाने वाले उस अंदाज को कुरान हकीम ने इख्तियार किया और बताया कि देखो जिस तरह से तुम किसी कौम के हमले को अपने लिए खतरनाक जानते हो, उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे करीब आ चुका है, अल्लाह का हिसाब व किताब तुम्हारे करीब आ चुका है, तुम गफलत में पड़े हुए हो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, करीब आ लगा लोगों के लिए उनके हिसाब किताब का वक्त। वहुम फी गफलतिन मोरिज़ून और लोगों का हाल यह है कि गफलत में पड़े हुए हैं एराज करने वाले होकर। मा तातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम और नहीं आती उनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मुहदसिन नई की हुई, नई सूरत में। यानी पिछली बात एक अंदाज में आई थी, अल्लाह ने एक नए अंदाज में फिर कोई नसीहत नाजिल कर दी। या ये कि पिछली जो किताबें थी वो पिछली नसीहत थी और मुहदस यानी नई नसीहत अब वो ये कुरान हकीम है। इल्लस्तमाऊह मगर ये कि वो उसे सुनते हैं, इब्तिदान सुनते हैं, कान लगाते हैं, मगर वहुम यलाबून इस हाल में कि वो खेल तमाशे में मुब्तला होते हैं। नसीहत लेने के लिए आँख कान उस तरफ मुतवज्जे नहीं करते, बस उसका मजाक बनाना चाहते हैं। लाहियतन कुलूबुहुम गफलत में पड़े हुए हैं इनके दिल। मालूम हुआ दिल गफलत से निकलेंगे तो फिर इंसान सही रास्ते पर आएगा। दिलों को गफलत से जगाना जरूरी है। लाहियतन कुलूबुहुम किस कदर जोरदार अंदाज में फरमाया जा रहा है कि गफलत में पड़े हुए हैं, खेल तमाशे में मुब्तला है इनके दिल। वह असर्रुन नजवा और ये चुपके चुपके आपस में मशवरा करते हैं। अल्लज़ीना ज़लमू वो लोग जिन्होंने जुल्म किया यानी काफिर मुशरिक लोग। हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम क्या नहीं है रसूल तुम जैसे ही एक बशर, तुम जैसे ही एक बशर नहीं है। अफतातून अस्सिहरा तो फिर क्या तुम लेकर आते हो किसी जादू को। वान तुम तुबसिरून यानी तुम आते हो जादू पर, यानी तुम रसूल की बात सुनते हो गोया कि तुम जादूगर के पास आते हो। वान तुम तुबसिरून जबकि तुम आंखों से देख रहे हो। यानी आपस में मुशरिकीन एक दूसरे को इस तरह से रोकने की कोशिश करते थे इस्लाम के करीब आने से। काला उस रसूल ने जवाब दिया, रब्बी आलमुल कौल फिस समाई वल अर्ज़ बेशक मेरा रब जानता है हर बात को जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वह हुवा समीउल अलीम और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। बल क़ालू अज़ग़ासु अहलाम बल्कि एतराज करने वालों ने यह एतराज भी किया, कहने लगे ये तो परागंदा ख्याली है। अज़ग़ासु अहलाम ज़िग़्सुन धान को कहते हैं, इसी तरह घास को कहते हैं। अहलाम ऐसे ख्यालात जैसे मुंतशिर घास हो, जैसे घास को मुख्तलिफ जगह से जमा किया जाए और एक गठरी में उसको लपेट दिया जाए तो इसे कहा जाता है ये अज़ग़ास है, यानी तरह तरह की जगहों से जमा की हुई घास है। तो कहा ये जो नबी बातें करते हैं ये भी मुंतशिर ख्यालात हैं बस, नऊज़ुबिल्लाह। बल इफ्तरा हो और एक एतराज करने वाले ने कहा कि ये तो उन्होंने खुद गढ़ लिया है। फिर एक और एतराज करने वाले ने कहा बल हुआ शायर ये तो शायर हैं। फलयातिना बिआयतिन अगर ये हक पर मबनी है तो इनको चाहिए कि कोई निशानी लेकर आए। कमा उरसिलल अव्वलून जैसे पहले वाले पैगंबर भेजे गए थे निशानियों के साथ।
یہ ساری باتیں طرح طرح کے اعتراض، قرآن حکیم نے سارے اعتراض نقل کر دیے، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ایک اعتراض ہو تو جواب دیا جائے، اور کیا وہ اعتراض عقل پر مبنی ہے؟ اتنے سارے اعتراض جو آپس میں ہی ٹکراتے ہیں، ان سب کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو جو اعتراض کرنے والا ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، فرمایا نہیں ایمان لائی کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے، افہم یؤمنون، تو پھر کیا یہ ایمان لانے والے ہو جائیں گے؟ یعنی جب انہوں نے معجزہ دیکھا اور ایمان نہیں لائے تو کیا ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا آپ نے آپ سے پہلے کسی کو، الا رجالا، مگر وہ بھی مرد ہی تھے، وہ بھی بشر ہی تھے، نوحی الیہم، ان کی جانب وحی کی جاتی تھی، فسألوا اہل الذکر، تو اے مخاطب پوچھ لو ان سے جو تورات و انجیل کا علم رکھتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ وہ بتائیں گے کہ پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی اس قسم بشر تھے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے تو ان سابقہ رسولوں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور ان کے جسم بھی ایسے تھے کہ انہیں خورد و نوش کی ضرورت ہوتی تھی، وہ کھانا کھایا کرتے تھے، یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ان کے جسم ہم نے ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، بلکہ ان کو بھی موت سے دوچار کیا گیا، انہوں نے اپنے عرصہ حیات کو مکمل کیا دنیا میں، پھر رخصت ہو گئے، ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان سے کیے ہوئے وعدے کو، فانجیناہم، تو ہم نے ان رسولوں کو بچا لیا، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے برباد کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم، اور تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف، کتاباً، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ فیہ ذکرکم سے کیا مراد ہے؟ کئی طرح سے معنی اور تفسیر کی گئی اس فقرے کی۔ فیہ ذکرکم یعنی اس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک خاکوں کو بھی بیان کیا اور برے لوگوں کے خاکوں کو بھی بیان کیا۔ پڑھنے والا اپنا ذکر دیکھ سکتا ہے، اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو اچھے لوگوں کو جو بشارتیں سنائی گئی وہ اس کے لیے بشارت ہے، یعنی ایک زندہ کتاب ہے، ہر زمانے میں اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے اس کا اپنا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ جس زمانے میں تم ہوگے اس زمانے کے حالات پر یہ تبصرہ کر دے گی، بتائے گی کہ ایسے برے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے برے لوگ تمہیں اپنے زمانے میں بھی نظر آ جائیں گے، اور ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے اچھے لوگ تمہیں بھی نظر آ جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں ہو، کس طرف کھڑے ہوئے ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کے طریقے پر ہو، یا ہارون جو حامان تھا، قارون تھا، اور اسی طرح سے فرعون تھا، اس کے طریقوں پر چلنے والے ہو۔ دیکھ لو کہ کس کی طرف تم کھڑے۔ فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ فیہ ذکر لکم، تفسیر اس طرح سے کی گئی کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن حکیم از اول تا آخر نصیحت کا سامان ہے۔ تیسری تفسیر یہ کی بعض مفسرین نے، جس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ داخل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں فیہ شرف لکم کے معنی میں تفسیر ہے، تمہارا شرف ہے اس میں، اور ان معنی میں یہ پھر خاص عربوں کے لیے فضیلت کا بیان ہے کہ اے عرب، اے وہ افراد کے جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، انہیں چاہیے کہ اس قرآن حکیم کو اپنے لیے شرف سمجھیں کہ اللہ نے ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن حکیم کو نازل کر دیا۔ سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تمہیں چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے، اس لیے کہ اللہ نے ایک ایسا کلام جو کسی زبان میں نازل نہیں ہوا، اور ایسا کلام جو کسی اور قوم کو نہیں دیا گیا، تمہیں دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تمہیں چاہیے تھا کہ اس قرآن حکیم کو تھامتے، اور اس کی ہدایت کو اپنانے کے بعد کل نوع انسانی کے اوپر تمہارا جو شرف اللہ نے قائم کر دیا، اولیت کا شرف، الفضل للمتقدم، عربی میں کہتے ہیں محاورہ ہے کہ الفضل للمتقدم، جو پہل کرنے والا ہے اس کے لیے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو تمہیں جو اللہ نے تقدم کا فضل دیا تھا، شرف عطا کیا تھا، تم اس کو اختیار کرتے اور کل نوع انسانی کے لیے رہنما اور ہادی بن جاتے، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، تو اس لیے متوجہ کیا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ لقد انزلنا الیکم، تحقیق ہم نے تمہاری جانب نازل کی، کتاباً، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر یعنی تمہارے شرف کا ذکر ہے، تمہارے لیے باعث شرف ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عمومی معنی یہی ہے کہ ہم اس کو اخذ کریں، اس قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کریں، اس میں ہمارا تذکرہ موجود ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَقَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہوئیں جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا، من قریۃ، بستیوں میں سے، کانت ظالمۃ، جب ہو گئی تھی وہ ظالم، جب انہوں نے ظلم کیا، وانشانا، اور ہم نے پیدا کی، بعدہا قوما آخرین، ان کے بعد دوسری کئی قومیں
فلما احسوا باسنا، اور جب انہوں نے محسوس کیا، آہٹ کو محسوس کیا ہمارے عذاب کے، بعض علامات آ گئیں، اذا هم منها يركضون، تو پھر ان بستیوں کا حال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ بھاگنا چاہتے تھے مگر بھاگنے کا ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا۔ لا ترکضوا، ان سے کہا گیا کہ نہ بھاگو، ورجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، انہی بستیوں میں جن میں تم عیاشیاں کیا کرتے تھے، آج اسی بستی میں تمہارے سامان عیش کے ساتھ تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ ومساکنکم، اور تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، مساکنکم، تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھ گچھ ہو جائے، تم سے سوال ہو کہ تم کیا کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر ہمیشہ ان کی پکار اسی طرح سے تھی، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا حصیداً خامدین، ایک ایسی کھیتی جو بالکل کٹی ہوئی تھی، بھوسا بنا کر رکھ دیا ان کو۔ خمود کہتے ہیں آگ کے بجھ جانے کے بعد کے مرکز منظر کو، تو جس طرح سے راکھ ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے ان کو، جس طرح کھیتی کو کاٹنے کے بعد جڑوں کو جلانے کے لیے آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر ان جڑوں کی جو آگ راکھ پڑی ہوتی ہے اس کیفیت کا مانند کر دیا ہم نے ان کو، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں وہاں۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، لائبین، کھیلتے ہوئے، بے فائدہ، بے نتیجہ، یہ کوئی تماشا نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا، کہ کوئی کھیل تماشا کر لیں، لاتخذناہ من لدنا، تو اسے اپنے پاس ہی آراستہ کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کرتا ہے برحق کرتا ہے، اس کو کسی کھیل تماشے کی حاجت نہیں ہے، یہ زندگی اس نے برحق بنائی ہے، نتیجہ خیز ہے، یہاں جو کچھ تم کرو گے اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا، روز قیامت تم اسے بھگتو گے، تمہارے لیے یہ برحق زندگی ہے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ زندگی تو برحق ہے بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل کے سر پر، پھینک مارتے ہیں یعنی زوردار حق کو اتنا قوت والا بنا دیتے ہیں اور حق کے ذریعے سے ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، علی الباطل، فیدمغوہ، کہ وہ اس کا سر پھوڑ دیتی ہے۔ دمغ کہتے ہیں ایسے زخم کو جس کا اثر انسان کے دماغ بھیجے تک پہنچ جائے، فیدمغوہ، وہ اس کے دماغ کو پھوڑ ڈالتی ہے یا اس کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ کہ باطل پر زوردار ضرب لگاتے ہیں حق کے ذریعے سے، فاذا ہوا زاہق، تو پھر وہ باطل زائل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، ان باتوں کے سبب جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ناروا بیان کرتے ہو، ناروا بیان کرتے ہو، یعنی غلط غلط اوصاف بیان کرتے ہو اس کے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، یعنی فرشتے جو اللہ کے حضور حاضر ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ اس سے تھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے فرشتے تھکا بھی نہیں کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی، لا یفترون، اور وہ سستی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے بنا لیا کوئی معبود زمین سے، یعنی یہ سمجھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے، زمین کا خدا کوئی اور ہے، اور زمین میں ہی انہوں نے اپنے لیے کوئی معبود، مشرکوں نے جیسے وہ دیوی دیوتا بناتے تھے اور بت بنا لیا کرتے تھے، تو کیا انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیا؟ ہم ینشرون، کہ جس جو مردوں کو زندہ کرتا ہو وہ زندہ کر دیں گے ان مردوں کو، یعنی ایسے معبود بھی ہیں ان کے پاس کوئی زمین سے بنائے ہوئے جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں، یعنی ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ان کے معبودان باطل کے پاس۔ لو کان فیہما، اگر ایسا ہوتا کہ ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتے، آلہۃ الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے، لفسدتا، تو یہ آسمان اور زمین دونوں فساد سے دوچار ہو جاتے، زمین کا معبود کچھ اور چاہتا، آسمان کا معبود کچھ اور چاہتا، اور اس طرح ان دونوں کے مابین جنگ ہو جاتی، اور جب معبود ہے تو با اختیار ہے، اور جب با اختیار دو لڑ پڑے تو ظاہر سی بات ہے فساد ہی ہونا ہے۔ تو بتایا کہ جب اس آسمان و زمین میں ایک ترتیب کے ساتھ کائنات چل رہی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز اپنی ترتیب پر چل رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان و زمین کا ایک ہی معبود ہے، دو معبود نہیں ہے۔ یا تعدد الہہ کا جو قول تم نے کیا باطل ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش، چنانچہ پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے، اما یصفون، ان تمام شرکیہ تصورات سے جو لوگ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو کچھ وہ کرے، وہم یسألون، اور بندوں کا یہ حال ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔
اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ بعض لوگ گفتگو کے دوران، ہم اور آپ گفتگو کے دوران بعض اوقات اس طرح کا جملہ بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اور کبھی کوئی غم کی شدت میں کہہ پڑتا ہے کہ کیا میں ہی بچا تھا اس کے لیے، اور کبھی کوئی جو ہے کسی پریشانی سے دوچار ہو کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ جتنے سوالات اللہ کی قدرت کے بارے میں کرنا ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے کسی کو پوچھنے کا یہ اختیار نہیں کہ اللہ ایسا کیوں کیا، یہ بندے ہیں، مخلوق ہے جس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اس بات کا کہ فمن سأل لما فعل، اگر کوئی یوں سوال کرے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، فقد رد حکم الکتاب، تو اس نے کتاب کے حکم کو، یعنی کتاب اللہ کے اس حکم کو رد کر دیا، اور فرمایا ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، اور جو اللہ کی کتاب کے حکم کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں نا کہ بعض کلمات ایسے ہیں جو کفریہ ہوا کرتے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ ان سے بچا کرے، تو ایسے مواقعوں پر خاص طور پر جو غم کے موقع ہوتے ہیں یا بعض اوقات شدت خوشی میں انسان بعض ایسی باتیں کر جاتا ہے جو تکبر، اس طرح کے متکبرانہ جملے ہوتے ہیں جو خدائی دعوے پر مبنی ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ چاہیے کہ ایسے کلمات سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ پھر دیکھیے آیت کا ترجمہ کیا ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہم یسألون، بندے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود، قل، ان سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ھذا ذکر من معی، یہ تو ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، وہ ذکر من قبلی، اور ان کا جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے، اس کی بھی متعدد تفاسیر کی گئی۔ آسان تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے عقیدہ توحید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجیے، یعنی پچھلے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے معبود ہیں ہمارے، اور ان سے کہا گیا کہ لاؤ اپنی دلیل، اور جواب میں کہا گیا کہ ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے یعنی یہ عقیدہ ہے میرا اور ان کا جو میرے ساتھ ہے، یعنی صحابہ اکرام اہل ایمان، و ذکر من قبلی، اور ان کا عقیدہ ہے توحید جو مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام اور صالحین ہو گزرے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، مگر ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں حق کو، فهم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول بنا کر، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ اس کی جانب بھی وحی کی جاتی تھی، انہ لا الہ الا انا، اور ساری وحی کا حاصل خلاصہ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدون، اور تمہیں چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، پچھلی قوموں نے بھی کہا اور مشرکین نے کہا کہ اللہ رحمان نے اولاد بنا لی، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس بات سے، بل عباد مکرمون، بلکہ جن کو ان کی اولاد کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے بندے ہیں معزز قسم کے، انہیں تو الوہیت میں کوئی شرکت نہیں ہے، وہ تو بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے، ہاں معزز ہیں، اللہ نے ان کو اعزاز سے نوازا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ سبقت نہیں کرتے اللہ سے کسی بات میں، یعنی جب تک اللہ حکم نہ دے اس وقت تک حرکت نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس پر وہ فرشتے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے کسی کے لیے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، اللہ پسند کرے گا، اللہ اجازت دے گا۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ ومن یفعل منہم، اور ومن یقل منہم، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے، انی الہ من دونہ، کہ میں معبود ہوں اللہ کو چھوڑ کر، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا، تو کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ مراد کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے بگ بینگ پر استدلال کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے آسمان و زمین کی تخلیق کے کیفیات پر کہیے کہ استدلال کرنے کی کوشش کی، وہ بنتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اس طرح سے کہ حکم دیا ہو جاؤ اور یہ کائنات ہو گئی۔ اس کا تخلیق کرنا اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ کسی چیز کو مراحل سے گزارے اور ارتقاء کے مراحل سے گزر کر وہ چیز وجود میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ہو گیا۔ ہاں، البتہ ہو جانے کے لیے ایک محاورہ ہے جو استعمال کیا گیا،
عربی زبان میں حل وقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ذمہ دار ہو کہیں کا تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب حل وقت ہے۔ حل کے معنی کھول دینے کے، حق کے معنی باندھ دینے کے۔ اسی طرح سے رتق و فتق کا معنی استعمال ہوتا ہے اور قبض و بسط کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو دو متضاد صفات ہیں ان کو لایا جاتا ہے کسی کے با اختیار ہونے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا اس طرح سے کہ وہ اس کا کل اختیار رکھنے والا تھا۔ کانتا رتقن، یہ دونوں مفقود تھے ہی نہیں، ففتقناہما، اس نے کھول دیا انہیں، یعنی وجود دے دیا۔ یہی وہ تفسیر ہے جو اکثر ماخذات تفسیر میں اس آیت کی نقل کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس کائنات کو نہ ہونے سے اللہ نے ہونے میں تبدیل کر دیا، کچھ نہ تھا اللہ نے اسے بنا دیا۔ وجعلنا من الماء، اور ہم نے بنا دیا۔ ایک دوسری تفسیر جو اس کی گئی وہ یہ ہے کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آسمان سے بارش نہ برستی تھی، اللہ نے حکم دیا بارش برسا دی تو آسمان کھل گیا اور اس سے بارش آنے لگی۔ زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا، اللہ نے حکم دیا اور زمین سے غلہ اگنے لگا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں بند تھے، اللہ نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء، اور ہم نے بنایا پانی سے کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو، ہر جاندار کو۔ پانی اس کی تخلیق کے لیے، اس کے وجود کے لیے، دونوں کے لیے درکار ہے۔ اللہ نے اس کو جس چیز سے تخلیق کیا اس میں بھی پانی استعمال ہوا، جیسے انسان ہے تو انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کو پانی میں کھودا گیا تو گارا بنا، پانی شامل کیا گیا اس میں۔ تو اللہ نے انسان کے مادہ تخلیق میں بھی پانی کو شامل کیا، اس کائنات میں بھی پانی کو شامل کیا، رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ مبدأ حیات ہے، تمہارے لیے اس میں حیات کا سامان ہے۔ پھر اسی طرح زندہ رکھنے کے لیے ان مخلوقات کو اللہ نے پانی کی وافر مقدار اس کائنات میں رکھ دی۔ افلا یؤمنون، تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنایا زمین میں ہم نے بنا دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین لے کر ڈھلک جائے اس کے رہنے والوں کو۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنا دیے زمین میں کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پالیں، ان کو راستہ مل جائے۔ یعنی اگر سلسلہ مسلسل ہو پہاڑوں کا تو ایک طرف سے دوسری طرف جانا مشکل ہو، ہم نے درمیان میں راستے بنا دیے، تمہاری گزر اوقات کو آسان کر دیا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنا دیا آسمان کو مضبوط چھت، وہم عن آیاتہا معرضون، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، یا یہ کہ انسان اس آسمان میں جو کچھ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں ان سے اعراض کرتا ہے۔ غور کرے اس آسمان کی تخلیق پر تو اس کو بہت کچھ ایمان کا سامان مل جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ یسبحون، اس کے اندر ایک ایسی گردش پائی جاتی ہے جو تیرنے کے انداز کی ہے۔ اب اس کی عملی صورت جو انسان کے مشاہدے میں آئی ہے وہ اس سے مراد ہے تو ہو بھی سکتی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، باقی حقیقی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر شے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اللہ کی قدرت کی پابند ہے، اللہ نے اس کے لیے جو کام متعین کر دیا وہ کام میں وہ لگی ہوئی ہے۔ اب چاہے وہ اس کائنات کے مختلف قرے ہوں جو ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں اور اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اپنی ذات میں بھی گھوم رہے ہیں اور ایک مدار میں بھی گھوم رہے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح اللہ نے چاہا ان کو پابند کر دیا اپنے کام پر۔ وما جعلنا لبشر، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہمیشہ رہنے والا، یعنی ہمیشگی نہیں بنائی کسی بشر کے لیے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، اور اسی طرح سے آپ کا معاملہ بھی ہے کہ آپ اپنی طبی عمر پوری کریں گے، دنیا سے رخصت ہوں گے۔ افإن مت، پھر اگر آپ موت سے دوچار کیے جائیں، فہم الخالدون، تو آپ کے مخالف کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ نہ تو پچھلے انبیاء کے لیے دوام تھا دنیا میں حیات کا، اور نہ آپ کے لیے دنیاوی زندگی ہمیشگی کی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے مخالف باقی رہنے والے ہوں گے۔ معرف القرآن میں اس مقام پر ایک شعر نقل کیا مفتی صاحب نے، فرماتے ہیں کہ اگر بمیرد عدو جائے شادمانی نیست، اگر کسی کا دشمن مر جائے نا تو یہ اس کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ زندگانی ہے ماں نیست جاویدانی نیست، کہ اگر اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو میری زندگی بھی تو ختم ہونے والی ہے۔ یہاں مقابلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ایک ہمیشگی کی زندگی لے کر آیا ہو اور ایک عارضی زندگی لے کر آیا ہو، یہ تو آزمائش کا مقام ہے، نیک کو بھی جانا ہے، بد کو بھی جانا ہے، ہر نیک و بد نے اپنی زندگی پوری کرنی ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی نفس، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت، تلخی موت سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، موت کی تلخی کو ہر کوئی چکھ کر رہے گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات میں دیکھا اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیف سے دوچار ہوتے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ بار بار مسواک فرماتے تھے اور جو ہے وہ ایک آثار آپ کے اوپر موت کے وہ ظاہر ہو رہے تھے، تو میں جان گئی اس بات کو کہ کسی کو بھی سکرات سے مفر نہیں ہے۔ اس وقت کی ایک چھوٹی سی تکلیف صحیح مگر ہر ایک کو آ کر رہے کہ ہاں کافر کے لیے بہت سختیاں ہیں، مومن کے لیے بہت آسانی ہے، مگر وہ آسانی بھی بہرحال ایک تلخی ہے جس کو چکنا ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ، اس کی تلخی کو چکنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں شر سے بھی، والخیر، اور خیر سے بھی، فتنہ خوب آزمانا، اچھے حالات دے کر بھی آزماتے ہیں، برے حالات سے پکڑ کر بھی آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو بنا لیتے ہیں آپ کو وہ ہنسی مذاق کا نشانہ، اور طرح طرح کے آوازیں کستے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یعنی برا ذکر کرتا ہے، جو تمہارے لات عزا منات بڑے بڑے معبود تم نے بنائے ہیں ان کو برا کہنے والا یہی آدمی ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ اللہ رب العزت اللہ رحمان کے ذکر سے خود منکر ہیں۔ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان تو جلد بازی کی خمیر سے پیدا کیا گیا۔ اس کے خمیر میں، اس کی تخلیق میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ یہ جلد باز پیدا ہوا ہے، جلدی کرتا ہے، جلد جلد چاہتا ہے فائدے کو، اور فوری حاصل ہو جانے والے فائدے پر ریجھ جاتا ہے۔ آخرت کے فائدے کو یہ پس پش ڈال دیتا ہے، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خلق الانسان من اجل، انسان کو ایسے ہی بنایا گیا، یعنی اللہ جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا صفات رکھی جائیں تاکہ اس کی آزمائش ہو جائے، اللہ نے یہ ایک صفت بھی اس کے اندر رکھی ہے، ایسا نہ ہوتا تو انسانیت کی آزمائش کیسے ہوتی۔ سأریکم آیاتی، ان قریب ہم دکھائیں گے آپ کو اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو ان میں جلدی نہ کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مزید آیات کے ذریعے سے ایمان کو مستحکم فرما دیں گے اہل ایمان کے لیے، اور کافروں کے لیے حجت قائم فرما دیں گے، یا یہ کہ بہت سی نشانیاں جو کہ معجزات ہیں وہ دکھا کر کافروں کا منہ بند فرما دیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا حاذا الوعد، یہ وعدہ پورا، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، اس وقت کو جان لیں جس وقت یہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کیا کر رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ سامنے لاتے ہوں گے، اور وہ ہاتھ لانا ان کو کارآمد نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو، یعنی انسان جب بھی کسی مبتلا یا عذاب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے بقیہ جسم سے اور چہرہ سامنے نہیں لاتا، مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ ہاتھ لانے کی کوشش کریں گے وہ بھی کام نہیں دے گے، اور اپنے جسم سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے آگ سے، وہ بھی کام نہیں دے گا، یہاں تک کہ ان کے چہروں ہی کو تاپ دیا جائے گا آگ پر۔ فرمایا کہ حین لا یکفون، روک نہ سکیں گے، ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے النار، آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پیٹوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، سخت مبتلا عذاب ہوں گے۔ بل تاتیہم بغتہ، وہ قیامت تو آ جائے گی ان کے اوپر اچانک، فتبہتہم، اور ان کو بدحواس کر کر رکھ دے گی، فلا یستطیعون ردہا، اور یہ اس کو لوٹانے، پھیر دینے، اس کے وقت کو دور کر دینے، اس کو ٹال دینے کی کوئی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، ولا ہم ینظرون، اور پھر وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، البتہ تحقیق ٹھٹا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا، من قبلک، جو آپ سے پہلے ہو گزرے، فحاق بالذین سخروا منہم، تو آپ پکڑا ان لوگوں کو اسی مذاق میں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذاق سے مراد کیا ہے؟ جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس عذاب نے انہیں آپ پکڑا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب کے ساتھ انہیں پکڑ لیا گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار، کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری محافظت کرتا ہے رات میں اور دن میں، من الرحمن، اللہ رحمان کے عذاب سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کہ ان کے کوئی ایسے معبود بھی ہیں، تمنعہم من دوننا، جو انہیں بچاتے ہوں ہم سے، یعنی ہمارے عذاب سے انہیں بچا لیں، کوئی ایسے معبود ہیں زوراور ان کے، لا یستطیعون نصر انفسہم، ان کے معبود تو اپنی حفاظت کا، اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، ولا ہم منا یصحبون، اور وہ معبود تو ہمارے، اور نہ ہی وہ معبود ہمارے عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کے جو بت ہیں، ان بتوں کو بھی روز قیامت آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ آگ ان سے اور دہک جائے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے فائدہ دیا، یعنی مہلت دیتی ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر طویل ہو گئی عمر،
افلا یرون تو کیا نہیں دیکھتے وہ ان ناتل ارضا کہ بے شک ہم لے کر آتے ہیں زمین کو ننقصها من اطرافها ان کے اطراف سے کم کرتے ہوئے. پہلے بھی ہم پڑھائیں آیت یعنی ان کے لیے مہلت کم ہوتی چلے جا رہی ہے اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. افہم الغالبون تو پھر کیا یہ ہوں گے غالب آنے والے؟ قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی میں تو تمہیں ڈر سناتا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے اس میں تمہارے لیے سمان انذار ہے. ولا يسمع الصم الدعاء اور نہیں سنتے بہرے پکار کو اذا ما ينذرون اس وقت جب انہیں پکارا جاتا ہے ڈر سنانے کے لیے. جب انہیں ڈر سنایا جاتا ہے انہیں انذار کیا جاتا ہے تو بہرے لوگ نہیں سنتے. ان کافروں کی مثال بہروں جیسی ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ اور اگر انہیں آ پہنچے کوئی ہلکا سا جھونکا من عذاب ربک آپ کے رب کے عذاب میں سے. نفع کہتے ہیں اچھی ہوا کو، اسی طرح خوشبو والی ہوا کو، جس میں باد نسیم کو جو اچھی ہوا آتی ہے اس کو کہتے ہیں، مگر یہاں ان کے لیے طنز کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ہلکا سا جھونکا عذاب کہا جائے جو ان کو مزہ چکھا دے. لَيَقُولُنَّ تو لازماً یہ لوگ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری کم بختی انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم رکھ دیں گے ترازو انصاف کے لیے روز قیامت، یعنی انصاف قائم کرنے کے لیے اس پر تول تول کر ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا. یہ وضع موازین رکھ دیا جانا ترازو کا روز قیامت یہ برحق ہے. جن لوگوں نے اس میں تعویل کی اور کہا کہ یہ تو ایسے ہی بس بتلانے کو ہے اور اعمال کیسے تولے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے جسموں کو تول سکتا ہے اسی طرح سے بغیر جسم والی چیزوں کو بھی تول سکتا ہے. تو اعمال کا وزن بھی برحق ہے روز قیامت. اعمال ایسی چیزیں نیتیں تک تول لی جائیں گے. ان اعمال میں وزن ہوگا جو اخلاص نیت کے ساتھ ہوں گے اور ان اعمال میں کوئی وزن نہ ہوگا جو اخلاص نیت کے ساتھ نہ ہو. آج انسان نے بغیر دیکھی اندیکھی چیزوں کو تولنے کے لیے اگر چیزیں بنا لی ہیں، ماپنے کے لیے معیارات بنا لیے ہیں اور آلات بنا لیے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ دیں گے. ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اعمال کو تولنے کے لیے بھی میزان قائم فرمائیں گے اور وزن قائم فرمائیں گے. فلا تظلم نفس شیئا پہ ظلم نہ کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی. وان کان مثقال حبۃ من خردل اگر ہوگا کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اتینا بہا تو ہم اسے لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ اور تحقیق ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو عطا کی تھی الفرقان. یہ تورات کا وصف ہے، وہی وصف بیان کیا گیا جو قرآن حکیم کا وصف بیان کیا گیا. یعنی جس طرح سے قرآن حکیم کو آج فرقان بنایا گیا ایسے اس زمانے میں تورات کو اللہ نے فرقان بنایا تھا. حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب. آسمانی کتابوں کا یہ خاصہ ہے. وَضِيَاءً اور روشنی تھی اس کے اندر، یعنی ہدایت کی روشنی تھی، نور تھا اس میں. وَذِكْرَىٰ اور اسے اللہ نے بنایا تھا نصیحت للمتقین اہل تقوی کے لیے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. قیامت کا خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے. نیک بندوں کا وصف ہے جیسی قیامت کا ذکر آئے دل ان کے دلس جاتے ہیں. نیکیاں کرنے کے باوجود لرزہ و ترسا رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا اخلاص تھا اس پہ یا نہیں تھا، اور کیا صحیح طریق پر ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، تو میرے ٹوٹے پوٹے اعمال کیا قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ خاصہ ہے اہل تقوی کا، متقین کا. الذین یخشون ربهم بالغیب جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. وهم من الساعة مشفقون اور قیامت کی گھڑی سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں. وهذا ذکر مبارک دیکھو اے مسلمانوں جیسے وہ کتاب فرقان ضیاء اور ذکر بنائی گئی تھی اہل تقوی کے لیے، یہ قرآن تمہارے لیے ذکر بنایا گیا اور بابرکت ہے. مبارکن بابرکت ہے. جہاں پڑھا جائے وہاں برکت ہو جاتی ہے، جہاں رکھا جائے وہاں برکت ہو جاتی ہے، لکھا جائے تو برکت ہو جاتی ہے، اور اس سے دم کیا جائے تب بھی برکت کا سامان ہے. اور اس کی پڑھنے والے ان کی نسلوں میں برکت، ان کے اموال میں برکت، ان کے اعمال میں برکت. ہر صورت میں اس کے ساتھ جڑ جائے تو برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. برکت کیا ہے؟ کسی شے کی پوشیدہ صلاحیت جو حکم باری تعالیٰ سے اللہ کی رضا کی وجہ سے کھل کر سامنے آ جائے. اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے وہ کھلی ہوئی وہ پوشیدہ صلاحیت باہر آ جائے. انزلنا ہو اسے ہم نے بابرکت بنا کر نازل کیا ہے. افانتم لہو منکرون تو کیا تم اس کے منکر ہوتے ہو، اس کے انکار کرنے والے ہوتے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی ہوش مندی عقل مندی عطا کی تھی من قبل اس سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم خوب جاننے والے ہیں. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ یہ کیسی مورتیاں ہیں
جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کے آگے جم کر بیٹھ جاتے ہو عبادت کرتے ہوئے تعظیم کرتے ہوئے. قالو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو لہا عابدین انہی مورتیوں کی پرستش کرتے ہوئے. قالا حضرت ابراہیم نے فرمایا لقد کنتم تحقیق تم بھی انتم و آباؤکم تم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین سری گمراہی میں تھے. گمراہی کو گمراہی کہا جائے گا چاہے وہ اپنے کرتے ہو یا کوئی اور کرتا ہو. جو غلطی ہے وہ غلطی ہے. تو سری گمراہی میں مبتلا تھے. قالو انہوں نے کہا اجیتنا بالحق تو کیا تم لائے ہو ہمارے پاس کوئی حق یعنی یہ باطل ہے تو حق کیا تم لائے ہو. ام انت من اللاعبین یا یہ کہ ہم سے کوئی کھیل تماشا کر رہے ہو ہمارے ساتھ یہ تم دل لگی کرتے ہو کیا بات ہے. قال حضرت ابراہیم نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض نہیں تمہارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن جس نے انہیں پیدا کیا خالق ہے ان کا. وانا علی ذلکم من الشاہدین اور میں بھی اس بات پر گواہوں میں سے ہوں یعنی اللہ ہی خالق بھی ہے اور وہی معبود برحق ہے. اللہ اللہ کی قسم لاکیدن اسنامکم میں تمہارے ان باطل معبودوں ان پتھروں کو اور ان بتوں کو جو ہے سبق سکھاؤں گا. ان کے خلاف ایک چال چلوں گا ان کے خلاف ایک کام کروں گا. پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ یہ میری چال سے اور یہ میری تدبیر سے بچنے والے نہیں ہیں. بعد ان تولوا مدبرین جب تم سب پلٹ جاؤ گے یعنی چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر یعنی کسی اور کام میں مشغول ہوگے تب میں ان کے ساتھ ایک کام کروں گا. فجعلہم جزازا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کو ان معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی جن کو پوجتے تھے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر لہم سوائے ان کے بڑے کے ان میں سے جو بڑا معبود تھا ان کے بڑے بت خانے میں کئی معبود رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے ایک بڑا بت بھی تھا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا اور بقیہ سب کو ٹکڑے کر دیا اور جس تیشے سے سارے بتوں کو توڑا تھا وہ تیشہ بھی لٹکا دیا اس بڑے بت کے گلے میں. لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ جب واپس آئیں تو آ کر اس بڑے بت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دیکھیں کہ یہ معبود بچا ہوا ہے بقیہ ٹوٹ گئے تو ان کو کچھ سوچنے کا یعنی انہیں متوجہ کرنا چاہتے تھے ان کے غلط عقیدے پہ تو کہا تاکہ وہ رجوع کریں. قالو جب وہ قوم والے واپس آئے کسی خاص موقع پر گئے تھے کوئی قوم کا تہوار تھا وہاں گئے ہوئے تھے سب گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے تھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پیچھے یعنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مراد یہ ہے کہ کچھ نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے ایسی طبیعت خراب نہیں تھی کہ بتوں کو توڑنے سے عاجز ہوں. اتنی صحت اور اتنی طاقت ضرور تھی. قوم والوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو تو کہا کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں اور پھر پیچھے یہ کام کیا کہ اس طرح سے توحید کی نصرت کی اور بتوں کو پاش پاش کر دیا. فرمایا کہ قالوا من فعل هذا بآلہتنا قوم والے جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا یہ حال بت خانے میں کیا ہوا کہنے لگے کہ من فعل هذا کس نے کیا یہ کام بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ انہ لمن الظالمین ایسا کرنے والا تو بڑا ظالم ہے. قالوا انہوں نے کہا سمعنا قوم والوں ہی نے کہا کچھ لوگوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سن چکے تھے کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم ہم ایک لڑکے کو جانتے ہیں جو ان کا ذکر کرتا ہے یعنی برا ذکر کرتا ہے کہتا تھا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یقال لہ ابراہیم اور اس کو ابراہیم کہا جاتا اس کا نام ابراہیم ہے. قالو اب قوم والوں نے کہا کہ فاتو بھی علی اعین الناس ذرا اسے لے کر آؤ لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤ اسے لعلہم یشہدون تاکہ وہ دیکھ لیں یعنی لوگ دیکھ لیں اس کے ساتھ ہم کیا عبرتناک سلوک کرتے ہیں. قالو اب لوگوں نے کہا کہ انت فعلت ھذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کیا یہ کام ھذا بآلہتنا یا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم کیا آپ نے توڑ ڈالا ان بتوں کو اے ابراہیم. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ یہ کام تو کیا ہے ان کے اس بڑے نے. فسألوہم پوچھ لو تم لوگ ان سے ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں. اب اس فقرے سے کئی طرح سے اس کا ترجمہ ممکن ہے اور ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا اور جھوٹ سے کام لیا کہ میں نے نہیں توڑا انہوں نے توڑا. یہ بات صحیح نہیں ہے اس بات سے اتفاق کرنا مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان سے یہ بات فروتر ہے کہ وہ جھوٹ سے کام لیں. انہوں نے جو بات کی وہ بالکل واضح ہے اور ویسی بات ہے کوئی چیز اتنی واضح ہو کہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دی جائے تو تب بھی یعنی بظاہر الفاظ میں تب بھی سننے والوں کے لیے بات واضح ہوتی ہے اسے جھوٹ نہیں کہا جاتا. مثال کے طور پر ان آیات کے ذیل میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ بہت اچھی تحریر لکھتے ہوں اور سامنے آپ کا ایک دوست ہو جو بالکل لکھنا پڑھنا ہی نہ جانتا ہو تو وہ جو ان پڑھ دوست ہے وہ آپ سے کہے اس تحریر کو دیکھ کر بہت خوشخط تحریر کو دیکھ کر کہے کہ کیا یہ تم نے لکھی ہے. آپ اس سے کہیں نہیں میں نے نہیں تم نے لکھی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے یہ طنز ہے اس کے اوپر کہ بھئی تم تو لکھنا ہی نہیں جانتے ظاہر سی بات ہے میں نے ہی لکھی ہے.
تو یہاں پر بھی جب قوم والوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو بڑا بت کھڑا ہوا اس نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کر نہیں سکتا، تم بھی جانتے ہو، اور اتنے عاجز بت کو تم پوچھتے ہو کہ جو ہل نہیں سکتا، خود اپنے چھوٹے بتوں کو نہ بچا سکا، تو ظاہر سی بات ہے میں نہیں توڑا، اور پہلے بھی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف ایک تدبیر کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے میں نے توڑا، بات واضح ہے، معلوم ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ قال بل، قال انہوں نے فرمایا بل فعلہ، پھر یہاں پر سکتا ہے، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں یہاں سکتا ہے، اور محذوف مانا فعلہ من فعلہ، کیا یہ کام اس نے جس نے کیا، یعنی تمہیں معلوم ہے جس نے کیا، میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، یہ تو موجود ہے، یہ تو ٹوٹا ہوا نہیں، فسلوہم، پوچھ لو تم لوگ، جمع سے مراد ہے یہ لوگ جو قوم والے ہیں، ان کانوا ینطقون، یہ جو ٹوٹے ہوئے بت پڑے ہوئے ہیں یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو، یا یہ کہ جو بڑا بت ہے اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو۔ کئی طرح سے چوٹ لگا دی، صرف بتوں ہی کو چوٹ نہیں لگائی بلکہ بتوں کے ماننے والوں کو بھی طرح طرح سے ضربے لگائیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ دیکھو نہ ان کا بڑا کام کا ہے نہ ان کا چھوٹا کام کا ہے، اور بتایا کہ دیکھو نہ ان کے بڑے میں یہ اختیار ہے کہ چھوٹوں کو بچا سکے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بولتے بھی نہیں، اور تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ایسے گئے گزرے بتوں کو پوچھتے ہو۔ اس طرح سے کئی طرح سے ان لوگوں کے اوپر چوٹ لگائی اور ان کو متوجہ کر دیا ان کے شرک کے باطل ہونے پر۔ فرمایا کہ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں تو پوچھ لو ان سے۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہتمام کیا اور جو تدبیر کی تھی، اس کے نتیجے میں وہ لوٹے اپنے جیوں کی طرف، یعنی سوچنے پر مجبور ہو گئے، آمادہ ہو گئے غور و فکر پر۔ فرجعوا الی انفسہم، یعنی سوچنے لگے، قالوا، اور آپس میں کہنے لگے، یعنی دل ہی دل میں کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم تھے، تم ان معبودوں کو پوچھتے تھے جو اپنی حفاظت پر قادر نہیں، جن کو اس طرح توڑ کر پاش پاش کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم ایک نوجوان اکیلے تنے تنہا تمہارے سارے معبودوں کو توڑ بیٹھے، تو سوچو کہ تم کیا کرتے تھے، کس کو پوچھتے تھے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اندھے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی جو کچھ انہوں نے سوچا تھا اور عقل نے انہیں جہاں تک پہنچا دیا تھا کم از کم بات سمجھ میں آنے لگی تھی، اس کے باوجود ان کی ضد آڑے آ گئی اور پھر وہ اندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یعنی ان کا نہ بولنا اس کے باوجود یہ ہمیں قابل قبول تھے، تو تم نے اسے کیوں توڑ دیا؟ یعنی ہم اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، ہمیں یہ واضح تو ہو گیا کہ بت پرستی سوائے بے عقلی کے اور سوائے جو ہے بد اعتقادی کے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ لقد علمت، تحقیق آپ جانتے ہیں، ما هؤلاء ينطقون، یہ بت بولتے نہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے کی پرستش کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم، تو اف ہے تم پر، افسوس ہے، افسوس ہے تم پر۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا، اب قوم والوں نے کہا، حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود اپنی مدد تو خود نہ کر سکے، اب تم ہی کچھ کرو، تو وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی بت پرستی کے اس طریقے کو باقی رکھنا ہے تو اس کے دشمن ابراہیم ان کو جلا ڈالو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر انہوں نے ایک نمرود نے آگ کا الاؤ تیار کیا، بہت بڑی آگ لگائی گئی اور دور منجنیق پر ان کو رکھ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس موقع پر ہم نے حکم دیا اس آگ کو، قلنا، یعنی امر تکوینی تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یہ ہے معجزات انبیاء کہ جہاں عقل دنگ رہ جائے، عقل حواس کام چھوڑ دے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو چاہے وہ کرواتا ہے۔ تو وہ آگ جو جلانے والی ہے وہ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار ہو گئی، اس کے اندر ایسا ایک باغ سا پیدا ہو گیا جس میں پھول بھی موجود تھے، پھل بھی موجود تھے، ٹھنڈک بھی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک وہاں پر رہے، اور قوم والے پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیفیت کیا ہو گئی؟ سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی ہو گئی وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، قوم والوں نے ان کے خلاف ایک مکر کا ارادہ کیا تھا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے کر دیا ان کے مکر کو خسارے میں، ان لوگوں کو کر دیا خسارہ پانے والا۔ ونجیناہ، اور ہم نے بچا لیا حضرت ابراہیم کو، ولوطا، اور حضرت لوط کو جو ان کے بھتیجے تھے، الی الارض التی بارکنا، اور بچا کر لے گئے انہیں ایک ایسی سرزمین کی جانب جس کو ہم نے برکت دی تھی، فیہا للعالمین، برکت رکھی وہاں عالم جہان والوں کے لیے، ارض فلسطین کی طرف ان کے لیے پھر پڑاؤ ہو گیا۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟
تو شہر بابل یا اس کے آس پاس کی بستی جو عراق میں واقع ہے، مفسرین کا اکثر رجحان ہے کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ البتہ اس کے بعض آثار اور شہروں میں بھی ملتے ہیں، جیسے شہر عرفہ ترکی کا، وہاں پر بھی بعض ایسے کھنڈرات ہیں اور بعض نمرود کے محل کے علامات موجود ہیں۔ ایک تالاب موجود ہے جس میں پانی اور مچھلیاں موجود ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں منجنیق پر باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ البتہ یہ روایت یعنی یہ تاریخی روایت کمزور ہے بنسبت اس کے کہ بابل سے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں جس کا پرانا نام نینوا آتا ہے اس علاقے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط دونوں پھر یہاں سے یعنی سرزمین عراق سے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پھر ہم نے بڑھاپے کی عالم میں حضرت ابراہیم کے یہاں اسحاق جیسے بیٹے کی ولادت کی، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ان کو مزید عطا کیا یعقوب جیسا پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا، صالحین میں سے بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ان سب کو ہم نے ائمہ بنایا یعنی پیشوا رہنما بنایا، آگے آگے چلنے والا بنایا، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے موافق، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی جانب، فعل الخیرات، نیک کاموں کے کرنے کی، فعل الخیرات، کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نیک کام کیا کرتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، اور آج امت مسلمہ کے لیے بھی اسی بات کو حکم دیا۔ سورہ حج میں بھی ہم پڑھیں گے کہ نیک کاموں کو کیا کرو، فعل الخیرات، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انسان جہاں رہے نیکیوں کا سرچشمہ بن کر رہے، خود بھی نیک بنا رہے، فائدہ مند رہے دوسروں کے لیے، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی طرح سے نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ انبیاء کا طریقہ یہی تھا کہ وہ نیک کام کیا کرتے تھے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم رکھنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی۔ ان سب کو ہم نے وحی کی اور ان اہم کاموں کی انہیں وصیت کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے بڑے پکے عبادت گزار تھے، عبادت گزاری سے ان کا بڑا تعلق تھا، یہ عابدین تھے، عبادت گزار تھے، فرمانبردار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے عطا کیا حکمًا وعلما، اپنی طرف سے فیصلے کی صلاحیت اور علم سے نوازا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور انہیں بچا لیا، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تعمل الخبائث، اس بستی سے جس کے رہنے والے خبیث کام کیا کرتے تھے، خبیثت ان کی جمع خبائث یعنی برے کام، گندے کام کرتے تھے۔ اللہ والے نیک کام کرتے ہیں اور یہ جو برے لوگ ہیں یہ گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا تقابل دکھا رہا ہے قرآن حکیم، دیکھ لو تمہارا ذکر کون سا ہے، کن کے طریقوں پر تم چلنے والے ہو۔ اس بستی سے بچا لیا جس بستی کے رہنے والے خبائث میں مبتلا تھے، انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ لوگ برے لوگ تھے، فاسقین انتہائی نافرمان لوگ تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کیا، انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔